बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे आज, आयत नंबर 80 और 81। आयत नंबर 80 जो है उसका तर्जमा है, और उन्होंने कहा गिनती के चंद दिनों के सिवा उनको हरगिज़ आग नहीं छुएगी। आप कहिए, आया तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया जिसकी अल्लाह हरगिज़ खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के मुतल्लिक वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। आयत नंबर 81 का तर्जमा है, क्यों नहीं जिन्होंने बुरा काम किया और उनकी बुराई ने उनको पूरी तरह घेर लिया, वो जहन्नुमी है और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इससे पहले जो आयात हैं उनमें मौजूदा यहूदियों के 2 ऐब जो हैं वो बयान हो चुके हैं। अब उनका तीसरा ऐब जो है वो यहाँ पर बयान हो रहा है। फ़र्क यह है कि वो उनके ऐब फेली थे और ये ऐब जो है ये कौली है। यानी पहले फरमाया गया था कि वो ये करते हैं, अब इरशाद हो रहा है कि वो ये कहते हैं। इससे पहले मौजूदा यहूद की बदअमलियों का जिक्र था, अब उसकी वजह बताई जा रही है। यानी उनको इन बदकारियों की इसलिए हिम्मत पड़ी कि उन्होंने ये समझ रखा था कि हम जो चाहे करें, हमको चंद रोज़ से ज़्यादा अजाब नहीं होगा, या वो ये समझ चुके हैं कि हमको चंद रोज़ अजाब ज़रूर होगा, ख्वाह नेकुकारी करें या बदकारी। जब ये होना ही है तो हम दुनिया में मज़े क्यों ना उड़ा लें। खुलासा ये है कि उनकी आस या यास ने उन्हें गुनाह पर दिलेर कर दिया। इन आयात का जो शान नज़ूल है वो ये है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूद कहते थे कि हम दोज़ख में सिर्फ इतनी ही मुद्दत रहेंगे जितनी कि हमारे बाप दादाओं ने बछड़े की पूजा की है, यानी कि 40 दिन। इसके बाद अजाब से छूट जाएंगे। तो फिर इस बात पर ये आयत करीमा है जो वो नाजिल हुई। अब देखिए कि इस आयत में वक़ालू ला तमस्सनन नार, यानी कि उन्होंने कहा, यानी सारे यहूदियों का ये कौल था कि उन्होंने कहा था कि हमें आग जो है वो छुएगी भी नहीं, चाहे हम कितने ही गुनाह, कितनी ही बदकारियाँ, कितने ही कुफरियात क्यों ना कर लें, हमें जो आग है वो छुएगी नहीं। लेकिन आगे जो आयत का हिस्सा है, इल्ला मगर अय्यामम मअदूदा, गिनती के चंद दिन, यानी अय्यामम मअदूदात जो हैं गिनती के चंद दिनों को कहा जाता है। तो वो कहते थे कि हमें अगर आग छुएगी भी तो सिर्फ थोड़े दिन। यानी कि जो यहूदी थे वो अपनी तमाम बदअमलियों की वजह से, बदअमलियों के बावजूद वो ये समझ चुके कि हमें चंद रोज़ बस अजाब होगा और उसके बाद फिर हमें जन्नत मिल जाएगी। उसके बाद आग जो है वो हमें छुएगी भी नहीं, हम जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी गुनाह कर लें। तो यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे इतना तो पूछें कि तुमने कोई खुदा से इस किस्म का मुआहदा कर लिया है जिसके वो खिलाफ ना करे, या वैसे ही उसके ज़िम्मे ऐसी बात लगा रहे हो जिसकी तुम्हारे पास कोई इल्मी सनद भी नहीं है। आखिरत के मामले में महज कियास को दखल नहीं, हाँ यकीनन तुम जहन्नुम में हमेशा रहोगे। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें फरमा रहा है कि तुम जहन्नुम में हमेशा रहोगे। क्यों? अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है क्योंकि हमारा यह कानून है कि जो शख्स कसदन गुनाह करे, यानी जानबूझकर गुनाह करे और वो गुनाह उसके ज़ाहिर और बातिन को घेर ले, या जो शख्स कुफर करे और उस पर ही उसका खातिमा हो, तो वो दोज़खी है और वो हमेशा दोज़ख में रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ अहद से मुराद कलमा तय्यब है, कि जो शख्स सिद्के दिल से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए और उसी पर उसका खातिमा हो, अल्लाह ताला का उससे बख्शिश का वादा है। अब यहाँ पर आयत की जो तफसीर है वो ये हुई कि ए यहूदियों, तुम ये जो कहते हो कि हमको चंद रोज़ अजाब होगा और ख़त्म हो जाएगा, तो क्या तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हो? क्योंकि अजाब के बाद बख्शिश होना
گناہگار مسلمان کے لیے ہے۔ جب تم نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تو غلط امید جو ہے وہ کیوں لگا رہے ہو؟ تم تو ہمیشہ دوزخ میں رہو گے کیونکہ تم کافر ہو۔ اب یہاں پر یہ خیال رکھیے کہ اللہ عز و جل کے بندوں سے وعدہ فرمانے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک براہ راست بلا واسطہ جو میثاق کے دن ہوا کہ بندوں نے اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کیا، رب نے ان سے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجنے اور مطیعوں کو بخشنے کا وعدہ کرم فرمایا۔ دوسرے انبیاء کرام کے ذریعے عمومی وعدہ جو مشروط طور پر کیا گیا، جیسے مومن اور متقی سے جنت کا وعدہ کیا گیا، سچے مومنوں سے سربلندی کا وعدہ کیا گیا، اور تیسرے خود نبی کا کسی سے وعدہ فرما لینا، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت اور کوثر کا وعدہ فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ عثمان جو چاہے کرے وہ جنتی ہو گئے، یا حضرت طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ یہ وعدہ بھی رب کا وعدہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا وہ اللہ ہی کی طرف سے وعدہ تھا۔ چوتھے یہ کہ اللہ عز و جل بذریعہ نبی کسی سے خاص اور غیر مشروط وعدہ فرمائے، جیسے قرآن پاک نے انصار اور مہاجرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے وعدے فرمائے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے براہ راست، یہاں پیغمبر کی معرفت رب نے یہ وعدے کیے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام نے تم سے جنت کے وعدے کیے تھے وہ وعدہ کر کے گئے ہیں، یا محض اپنی عقل سے اپنی جنتی ہونے کا تم یقین کر بیٹھے ہو؟ اگر رب کا وعدہ ہے تو توریت دکھاؤ، اور اگر عقل کے اندازے سے کہتے ہو تو پھر ان غیبی خبروں میں عقل جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ اب دیکھیے کہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ عز و جل سے بے خوفی، نا امیدی انسان کو گناہ پر دلیر کرتی ہے، جیسا کہ ان یہود کی حالت سے معلوم ہوا۔ مسلمان کے لیے اللہ کا خوف اور اس سے امید ضروری ہے۔ پھر یہ کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ عیب ہے، اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے پاک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ شان خدائی کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہ بے دلیل بات قابل قبول نہیں، اللہ عز و جل نے یہود کی یہ بے دلیل بات رد فرما دی۔ ممکن چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی نقلی دلیل چاہیے، محض قیاس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کی بخشش ناممکن ہے، اسی لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اسے مرحوم وغیرہ کہنا بھی سخت منع ہے۔ یعنی کوئی کافر اگر کوئی مر جاتا ہے کافر تو اس کی بخشش کی دعا کرنا منع ہے۔ آج کل ایک زمانے میں ہمارا جو یہ چل رہا ہے سب کچھ، اس میں اگر کوئی کافر مر جاتا ہے تو اکثر اوقات جانے انجانے میں یا پھر دین سے دوری کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کافر کی دعائیں مغفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سخت منع ہے۔ اور مسلمان چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس کی آخرکار بخشش جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اس کی بخشش کی دعا کرنا ہر حال میں جائز ہے۔ پھر یہ کہ قطعی گناہ کو جائز جاننا کفر ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 82، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے دائمی جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا، اور اب یہاں دائمی جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جہنم میں پھنسانے والے جو ایوب تھے وہ بتائے گئے تھے، اب جہنم سے بچانے والے صفات جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے بچیں اور یہ صفتیں جو ہیں وہ اختیار کریں۔ اس سے پہلے علماء یہود کی غلط بیانی بتا کر اس کی تردید کی گئی۔ اب اس غلط بیانی کی جو وجہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ توریت وغیرہ میں مومنین کے لیے وعدہ مغفرت کیا گیا تھا، نہ کہ کفار کے لیے۔ ان بیوقوفوں نے کفار کو بھی اس میں داخل سمجھ لیا۔ اس سے پہلے رب کے قہر کا ذکر ہوا تھا، اب اس کی رحمت کا ذکر ہے، تاکہ سننے والوں کو خوف اور امید حاصل ہو، جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگ جو ہیں 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں،
ان کا ذکر پہلی آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے جنتی ہیں۔ دو فریق باقی بچے، ایک وہ جن کا ایمان درست اور اعمال خراب یعنی فاسق مسلمان۔ چونکہ یہ اگلے دونوں فریقے سے ملے ہوئے ہیں کہ عقیدے میں مسلمانوں کے اور اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں، لہٰذا ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوگی، یعنی کچھ دن جہنم میں رہیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں کسی کو سربلند کر کے گرانا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہاں، گرے کو اٹھانا عین کرم ہے۔ نیز وہ قلب سے مسلمان تھے اور یہ قالب سے کفار کے مشابہ اور قلب قالب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا قالب کے جرم پر عارضی سزا پائیں گے اور قلب کی درستی کی وجہ سے بعد کو دائمی بہشت۔ خیال رہے کہ یہ قانونی سزا ہے، لیکن اگر اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے یا انبیاء کرام علیہ السلام یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے یا بزرگوں کی شفاعت سے اس کو بالکل بخش دے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل اور کرم ہے۔ چوتھا وہ گروہ جو عقیدے میں کافر ہے مگر ان کے بعض اعمال اچھے ہیں، جیسے کہ صدقہ خیرات کرنے والے جو کفار ہیں، وہ ان کے متعلق خواہ یہ کہہ لیں کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کھا پی لیا اور آرام پا لیا وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو گیا۔ آخرت میں ان کے لیے دائمی جہنم، کیونکہ وہ قالب سے نیک تھے جو کہ عارضی چیز ہے، اور قلب سے بد، اور قلب اصلی چیز ہے، یعنی دل جو ہے وہ اصلی چیز ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو کہ عارضی مقام ہے ان کو جزا دے دی گئی، اور آخرت میں جو اصل مقام ہے وہاں سزا پائی۔ یا یوں کہہ لیں کہ کفار کا کوئی عمل نیک ہوتا ہی نہیں، کیونکہ نیک عمل کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے، لہٰذا ان کے صدقہ اور خیرات کو عمل صالحہ نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ بظاہر ان کے جو اعمال ہیں وہ نیک معلوم ہو رہے ہوں۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ جیسے لکڑی کا کوئی بھی جانور ہو جائے، گھوڑا ہو جائے، یا پھر قالین کے اوپر کوئی شیر وغیرہ بنا ہو، تو یہ اصلی گھوڑے اور شیر کی ہم شکل تو ہیں، لیکن حقیقتاً نہ تو وہ گھوڑا ہے اور نہ ہی شیر۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ کفار کے اعمال اس سفید چمکدار ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے دیکھ کر پانی سمجھتا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایمان نیک اعمال پر مقدم ہے، کیونکہ یہ شرط ہے، یعنی کہ اگر ایمان نہیں تو نیک اعمال کسی کام کے نہیں۔ نیک اعمال تب ہی کام آئیں گے جب ایمان پر ہوں گے آپ، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی، مگر اس کا عذاب سے بچ جانا یقینی نہیں، ممکن ہے کہ پہلے عذاب ہو جائے، لہٰذا اعمال سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ نیز ایمان سے جنت ملے گی اور اعمال سے وہاں درجات بلند ہوں گے۔ پھر جنت میں پہنچ کر کوئی وہاں سے نہیں نکلے گا، مگر جہنم سے بہت سی مخلوق جو ہے وہ نکل کر جنت کی طرف آئے گی، لیکن جنت سے نکل کر کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے، ہمیں ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔